वबरकातुहू। खुलासा कुरान में पारा 9 आज करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला 9, 10, 11। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। पारा नंबर 9 है। मूसा अलैहिस्सलाम की बात होगी। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को नाफरमानी की सज़ा क्या मिली। तर्जुमा है आयत का। तो हमने उन पर तूफ़ान और टिड्डियाँ और जुएँ और मेंढक और खून कितनी खुली हुई निशानियाँ भेजी, मगर वो तकब्बर ही करते रहे और वो लोग थे ही गुनाहगार। तशरीह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला ने उनके शिर्क, हठ धर्मी और सूदखोरी की सज़ाओं में ये सज़ाएँ दी थी कि उनमें जुएँ पैदा कर दी और जब भी पानी पीते वो खून की शक्ल में नज़र आता। जब अज़ाब आता तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर अल्लाह से माफ़ी के तलबगार होते और अज़ाब उठा लिया जाता। लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर वही बेदीनी, शिर्क और सूदखोरी शुरू कर देते थे। ये फ़िरौन के पास जब थे तब ये बात हो रही है उस वक़्त की। वल्लाहु आलम। बारगाहे रब्बे इज़्ज़त में मूसा अलैहिस्सलाम की दीदार के लिए गुजारिश। तर्जुमा है आयत का। और जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे मुकर्रर किए हुए वक़्त पर कोहे तूर पर पहुँचे और उनके परवरदिगार ने उनसे कलाम किया तो कहने लगे, ऐ परवरदिगार मुझे जलवा दिखा कि मैं तेरा दीदार भी करूँ। यानी कि कलाम तो तुझसे करता हूँ, दीदार भी करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। परवरदिगार ने कहा कि तुम मुझे हरगिज़ ना देख सकोगे। जहाँ पहाड़ की तरफ देखते रहो, अगर ये अपनी जगह कायम रहा तो तुम मुझको देख सकोगे। जब उनके परवरदिगार की तजल्ली पहाड़ पर पड़ी तो पहाड़ को रेज़ा रेज़ा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो कहने लगे कि तेरी ज़ात पाक है और मैं तेरे हुज़ूर में तौबा करता हूँ। यानी जो मैंने सवाल किया है, गुजारिश की है, ये गलत थी, इसलिए मैं तौबा करता हूँ। और जो ईमान लाने वाले हैं उनमें सबसे अव्वल हूँ, यानी मैं इस बात पर पहले ईमान लाता हूँ तुझ पर और मैं तौबा करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम की तशरीह इसमें है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में दीदार की गुजारिश की और कहा, क्या मेरे रब मुझे जाराए दीदार दे, यानी कि अपना दीदार दे। लेकिन अल्लाह की तरफ से यही जवाब मिला, क्या मूसा तू हमें नहीं देख सकता। याद रखें कि दुनिया की आँख जो है अल्लाह को नहीं दे, यानी दुनिया की आँख में जो ताकत नहीं है कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला का दीदार कर सके, यानी कि इतनी जिस्म में नहीं ताकत दुनिया वाले में। लेकिन आखिरत में, जन्नत में, इसमें ताकत होगी इतनी कि आँख अल्लाह का दीदार कर सकेगी और हर आँख नहीं करेगी। जिनको अल्लाह ताला चाहेगा, अल्लाह करे कि हम भी उनमें हो जाएं कि जो अल्लाह का दीदार किया करें। जन्नत में तो होंगे लेकिन हर बंदा नहीं अल्लाह का दीदार कर सकेगा। अल्लाह हमें उनमें से कर दे जो दीदार करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो लेकिन अल्लाह की तरफ से यही जवाब मिला कि है मूसा तू हमें नहीं देख सकता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कही हुई बात से तौबा कर ली और अर्ज़ किया है, अल्लाह मैं ईमान लाने वालों में सबसे पहला हूँ। अब नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा के असूल आ रहे हैं। तर्जुमा है आयत का। वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह की जो नबी उम्मी हैं पैरवी करते हैं, जिनके औसाफ को वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो उन्हें नेक काम करने का हुक्म देते हैं और बुरे काम से रोकते हैं। ये सहाबा इकराम के सिफ़ात बयान हुई थी पहली किताबों में भी, तौरात और इंजील में और कुरान में भी। और बुरे काम से रोकते हैं और पाक चीज़ों को उनके लिए हलाल करते हैं और नापाक चीज़ों को उन पर हराम करते हैं और उन पर से बोझ और तौक जो उनके सर पर और गले में थे उतारते हैं। तो जो लोग उन पर ईमान लाए और उनकी रफ़ाकत की और उन्हें मदद और जो नूरान उनके साथ नाज़िल हुआ। कौन है नूरान?
جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا کون ہے؟ یہ قرآن اور شریعت، اس کی پیروی کی وہی مراد پانے والے ہیں۔ تو قرآن کو نور جہاں پہ کہا گیا، کیونکہ قرآن کو فرقان بھی کہا گیا ہے قرآن میں، اور نور بھی کہا گیا ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کر دے جو فلاح پا جائیں۔ تشریح ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا لفظ یہودی اصطلاح کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے۔ بنی اسرائیل آپ نے سوا دوسری سب قوموں کو امی یعنی کہ جس کی تعلیم کا مدار صرف اس کی ماں ہو، کسی سے اور سے اس نے تعلیم نہ ہو، یعنی کسی مدرسے میں نہ گیا ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، اس کو امی کہتے تھے۔ اور ان کا قومی فخر و غرور کسی امی کی پیشوائی تسلیم کرنا تو درکنار، اس پر بھی تیار نہ تھے کہ امیوں کے لیے اپنے برابر انسانی حقوق ہی تسلیم کر لیں، یعنی کہ امیوں کو عربوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ عربوں کو جو کچھ ہم ان کے مال ہتھیا لیں، جو مال کر لیں، ان کی ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ امیوں کے مال مار کھانے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ انہی کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اب تو اسی امی کے ساتھ تمہاری قسمت وابستہ ہے، یعنی جس کی قوم کے لیے جس کے لیے اتنا نفرت تھی تمہارے دل میں، اتنا گھٹیا سمجھتے تھے، اب اسی کے ساتھ تمہاری قسمت وابستہ ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلیٰ قسم کے ظرف کے انسان تھے، ان کے لیے یہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ اس کی پیروی قبول کرو گے تو میری رحمت سے حصہ پاؤ گے، ورنہ غضب تمہارے لیے مقدر ہے جس میں صدیوں سے گرفتار چلے آ رہے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی شرائط لگا دی کہ اس نبی پر ہی ایمان لا کر جان چھوٹے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ 10 ہے ہمارا، جہاد کے لیے مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے۔ مسلمانوں جہاد کے لیے تیار رہو، ترجمہ آیت کا، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے، یعنی کہ مسلمانوں کے پاس طاقت ہو ہتھیاروں کی اور گھوڑوں کی۔ گھوڑے اس وقت استعمال کرتے تھے نا جنگ کے لیے، اب تو بم استعمال کر رہے ہیں، استغفر اللہ، یعنی کہ انسانوں نے خود ہی اپنی تباہی کا سامان بنا رکھا ہے۔ ایک جگہ بم گراتے ہیں اور صدیاں آنے والی نسلوں تک ان کا جو ہے بھگتتی ہے نتیجہ۔ اس کا ثواب تم کو پورا یعنی کہ اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ تشریح ہے اس کی، مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس سامان جنگ اور مستقل فوج ہر وقت تیار رہنی چاہیے تاکہ بے وقت ضرورت فوراً جنگی کارروائی کر سکو۔ یہ نہ ہو کہ خطرہ سر پر آن پڑنے کے بعد گھبراہٹ میں جلدی رضاکار اور اسلحہ اور سامان رسد جمع کرنے کی کوشش کرو اور اس سنا میں کہ یہ تیاری مکمل ہو دشمن اپنا کام کر جائے، یعنی کہ اس وقت نہیں، جب مصیبت پڑے گی تب تو نہیں کرنا نا، پہلے تیار رکھنا ہے۔ اسی طرح ہی انسان نے دنیا میں بھی آخرت میں جانے کے لیے سامان پہلے تیار کرنا ہے اسی دنیا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ السلام کو جنگ کا حکم، ترجمہ ہے آیت کا، جیسے کہ پہلے بھی انبیاء کرام کو دیا گیا، جب بھی خون میں فساد ہوا زمین میں اور لوگوں نے اللہ کا دین قبول نہیں کیا تب جنگیں ہوئیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروکار ہیں کافی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مدد دینے کے لیے تیار ہے، لیکن مسلمانوں کو ہمت کرنی چاہیے۔ آج ضرورت ہے اسے ہمت کی۔ پھر
اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، یعنی کہ اب تعداد ڈبل ہو گئی ہے، پہلے 20 کی تھی اور اب ڈبل ہو گئی ہے، 2 پر ہو گئی، 1 کے بدلے 2۔ اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ تشریح ہے اس کی، آج کل کی اصطلاح میں جس چیز کو قوت معنوی یا قوت اخلاقی مورال کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کو فہم اور سمجھ بوجھ سے تعبیر کیا ہے۔ جو شخص اپنے مقصد کا صحیح شعور رکھتا ہو اور ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کر اس لیے لڑ رہا ہو کہ جس چیز کے لیے وہ جان کی بازی لگانے آیا ہے وہ اس کی انفرادی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس کے ضائع ہو جانے کے بعد جینا بے قیمت ہے، وہ بے شعوری کے ساتھ لڑنے والے آدمی سے کئی گنا زیادہ طاقت رکھتا ہے، اگرچہ جسمانی طاقت میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ ہو، یعنی کہ سمجھ کی طاقت ہے۔ دین اسلام والا وہ سمجھ رکھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ کیا ملنا ہے۔ مسلمانوں کافروں کے مقابلے میں ایک ہو جاؤ، ورنہ اللہ کرے کہ آج مسلمان ایک ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کو مدد دینے کے لیے تیار ہے اگر مسلمان ایک ہو جائیں تو۔ ترجمہ، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تم مومنو، اگر تم آپس میں رفاقت نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ آج جنگ عظیم ہونے کو تیار ہے، چاروں طرف جنگیں ہو رہی ہیں، چاروں طرف یعنی کہ فساد برپا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ تو تشریح ہے اس کی، یعنی دارالاسلام کے مسلمان ایک دوسرے کے ولی نہ بنے، اور اگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہ آنے والے اور دارالکفر میں مقیم رہنے والے مسلمانوں کو دارالاسلام کے مسلمان اپنی سیاسی ولایت سے خارج نہ سمجھیں، اور باہر کے مظلوم مسلمانوں کے مدد مانگنے پر ان کی مدد نہ کی جائے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے قاعدے کی پابندی بھی نہ کی جائے کہ جس قوم سے اسلام ریاست کا معاہدہ ہے اس کے خلاف مسلمانوں کی مدد نہیں کی جائے گی، اور اگر مسلمان کافروں سے موالات کا تعلق ختم نہ کرے، یعنی پوری دنیا کے مسلمان اگر آپس میں متحد اور متفق نہ ہوں تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم برپا ہوگا۔ آج کل بالکل یہی صورتحال درپیش ہے۔ کیسے؟ پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہے، ایران کی جنگ ہے، امریکہ اور یہود نے مسلط کر رکھی، اور چاروں طرف دیکھیں تو ہنود اور یہود اور نصارہ سبھی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اور مسلمان ہیں کہ چادر اوڑھ کے سوئی ہوئی ہے، اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ دین کو کوئی بچانے کے لیے، دین کو کوئی یعنی کہ کوئی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، سبھی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، دنیا کا فائدہ مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج بھی مسلمان قرآن و سنت کو تھام لیں تو آج بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، آج بھی مسلمان کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صحیح دین دے، وہ سمجھ دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جو فساد برپا ہے اس کے متعلق سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔